खुदावंद आप सबको सही सलामती से रखे। आइए अजीज़ों, आज उस कलाम को सुनते हैं जो कि मसीह के पैदाइश के बाद का कलाम है। रामा में एक आवाज़ सुनाई दी, नोहा और जार जार रोना। यिर्मयाह नबी की किताब उसके 31वें बाब से 10 से 17 तक और मत्ती 2:13 से 18 यहाँ पर देखते हैं जो कि रामा में एक आवाज़ सुनाई दी, नोहा और जार जार रोना। राहिल यानी रेचल, याकूब की बीवी जो इज़राइल कहलाता था, अपने बच्चों को रो रही है और तसल्ली कबूल नहीं करती, इसलिए कि वो नहीं है। यिर्मयाह 31:15 के अंदर ये लिखा है और मत्ती 2:18 के अंदर उसका रेफरेंस दिया गया है, बिल्कुल सेम उसके अंदर लिखा गया। क्रिसमस की खुशी अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि इज़राइल में मातम छा गया। सैकड़ों बरस पहले की ये पेशन गोई जो यिर्मयाह नबी ने की थी, वो मसीह के ज़माने में पूरी हुई। किसी भी रिलीजन को अगर आप जानना चाहते हैं या उसकी सच्चाई कि कितना सच्चा और सही मज़हब है, तो उसकी जो पेशन गोइयाँ हैं, प्रेडिक्शंस हैं, उनसे पता चलता है कि वो पूरी हुई कि नहीं। कलाम में आप देखते हैं इस ज़माने के बारे में और आखिरी टाइम के बारे में भी, और जो मसीह के बारे में और उस ज़माने के बारे में जो भी पेशन गोइयाँ की गई वो पूरी हुई। ये क्रिश्चियनिटी की पहचान है, ये एक हकीकत है। रामा बस्ती जो थी यरूशलेम से 6 मील नॉर्थ की तरफ थी, शुमाल की तरफ, उत्तर की तरफ थी, और बैतलहम 6 मील साउथ वेस्ट में है। रामा शहर में यिर्मयाह के टाइम पर यरूशलेम के कैदी जमा किए गए थे, और उस समय नबूकदनेस्सर जो था शाह बाबुल, उसने, जो कि आज मौजूदा ज़माने में बाबुल बेबीलोन इराक़ कहलाता है, वो जो था वहाँ पे मौजूद था। यिर्मयाह 44:10 के अंदर लिखा हुआ है, ग़ुलाम बनाकर वो ले गया। कईयों को कत्ल किया, कईयों को उसने ग़ुलाम बना लिया और घसीटते हुए वहाँ से बादशाह समेत वो वहाँ उनको ले गए। यहाँ एक बहुत बड़ा मातम था, बहुत ज़बरदस्त मातम था। याकूब जो इज़राइल भी कहलाता था, उसकी बीवी राखिल यानी रेचल की औलाद, सारी के सारे जो थे वो गम में डूबे हुए, और एक वहाँ पे नोहा हो रहा था, बुरी हालत हो रही थी, मातम हो रहा था, और वो औलाद जो थी मारी गई, ग़ुलाम बनाकर ले गए। यहाँ पर जो दूसरा मातम हम देखते हैं मसीह के ज़माने का, यहाँ पर मातम उन बच्चों के लिए जो इज़राइल यानी याकूब, राहिल के बच्चे, 2-2 साल के, इज़राइल के बच्चे, यहूदी लोग जो 2-2 साल तक के बच्चे थे, इन्फेंट से लेकर, छोटे से लेकर 2-2 साल तक के बच्चों को कत्ल कराया गया। रामा का मातम सारे यरूशलेम और बैतलहम में सुनाई दे रहा था। एक ज़बरदस्त हलचल मची हुई थी, मातम हो रहा था। घर घर से वो बच्चों को, लड़कों को ले लेके कत्ल कर रहे थे और उन्हें उठा उठा के पटक रहे थे। ये कलाम मुक़द्दस में आप देखते हैं हेरोदीस ने उन्हें ज़बरदस्त तरीके से कुचलवाया और मरवा दिया। यहाँ पर कोई कसूर नहीं था। देखते हैं पहले नबूकदनेस्सर ने उन पर जुल्म किया और उन्हें ग़ुलाम बना कर ले गया, क्योंकि लड़ाई झगड़ा आपस में होता था। लेकिन हेरोदीस जो कि यहूदियों का ही बादशाह था,
اپنے ہی بچوں کو اوپر ظلم کر رہا تھا. یہاں ان کا کوئی قصور نہیں تھا. راحل کا رونا کلیسیا کا رونا تھا. جیسے آج کلیسیا ہے، چرچ ہے، راحل اور ریچل جو ہے وہ ایک طرح سے ایک نشان ہے، کلیسیا کی طرح کا نمونہ ہے جو ماتم کر رہی ہے. مسیح کی قوم اسرائیل کو چھوتا ہے، وہ میری آنکھ کی پتلی کو چھوتا ہے. اسرائیل نے ریجیکٹ کر دیا، لیکن پھر بھی مسیح کہتا ہے جو اسرائیل کو، میری قوم کو چھوتا ہے، میری آنکھ کی پتلی کو چھوتا ہے. آج ہم اس کے قوم ہیں، اس کے لوگ ہیں، کلیسیا. تو وہ ماتم ہمارے لیے بھی ہے. آج کلیسیا بھی اس موقع کو اور واقعہ کو یاد کر کے ماتم کرتی ہے. بائبل میں ہم پاتے ہیں 3 قسم کے نوحہ، 3 قسم کے ماتم یا رونا پیٹنا جو ہے اس کا ذکر پایا جاتا ہے. سب سے پہلا پیدائش کی کتاب میں حابل کا نوحہ، جس نے انتقام لے کر قائن نے اپنے بھائی کو حابل کو مار دیا. اس کی قربانی قبول کیوں نہیں کری گئی؟ ارے وہ خدا پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس نے اس کو کیوں قبول نہیں کیا اور اس کو کیوں قبول کر لیا. لیکن اس کے اوپر وہ اتنا زیادہ غصے میں آ گیا کہ اس نے اس کو قتل کر دیا اور خون بہا دیا. زمین سے اس کا خون پکار رہا ہے، آئے کاہن تیرا بھائی حابل کہاں ہے؟ اس نے کہا کیا میں اپنے بھائی کا چوکیدار ہوں؟ کیا میں اس کی حفاظت کرنے کا ہوں؟ مجھے نہیں پتا. اس نے کہا نہیں، اس کا خون پکار رہا ہے زمین سے. آدم اور حوا بھی رو رہے ہوں گے، چلا رہے ہوں گے. ایک ماتم تھا، خدا بھی دکھی ہو رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے. یہ حابل کا نوحہ تھا جو کہ کلام مقدس میں آپ دیکھتے ہیں. دوسرا نوحہ راحل کا نوحہ تھا، جو کہ وہ رو رہی ہے دکھ کے سبب سے، کیونکہ وہ ہے نہیں، ماتم کر رہی تھی. غلام بنا کر انہیں لے گئے اور رونا پیٹنا مچا ہوتا، کتنوں کو قتل کر دیا. یرمیہ کا نوحہ جو ہے، ماتم جو ہے، بڑا مشہور ہے. اور یرمیہ نبی اس سمے تھا، اس زمانے میں، اور وہ بہت زیادہ، اس کو بھی بہت ستایا گیا. لیکن وہ اس ماتم کا ذکر کرتا ہے. تو یہ ماتم جو تھا، نوحہ جو تھا، یہ دوسرا راحل کا نوحہ تھا، جو کہ اس زمانے کے لوگوں کے لیے، یہودیوں کے لیے رو رہی تھی اور ماتم کر رہی تھی. تیسرا نوحہ جو ہے یا ماتم جو ہے، وہ مسیح کا نوحہ. دکھ اور ماتم، آئے میرے خدا، آئے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ ساری دنیا نے اسے چھوڑ دیا، سارے رشتہ دار چلے گئے. مریم بھی صلیب پہ کھڑی تھی، مریم مگدلین، یہ سارے کے سارے چلے گئے. یوسف شاید نہیں تھا زندہ، اور سارے رشتہ دار، کوئی نہیں اس کے پاس آیا. لیکن اگر اسے سنبھالے ہوئے تھا تو وہ خدا تھا. اس کے لیے اس کو دکھ ہوتا ہے اور چلا کر کہتا ہے، ایلی ایلی لما شبقتنی، آئے میرے خدا، آئے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ مسیح کا ماتم اپنے لوگوں کے لیے، اگر وہ نہ چھوڑا جاتا تو ہم نہیں بچتے. اس نے اس موت کو گوارا کیا، اس نے اسے قبول کیا، خدا سے سمجھوتا کر لیا، اور اس نجات کو دینے کے لیے وہ انسان بنا، خدا خود، اور قربان ہوا. یہ مسیح جو کہ خود خدا تھا، یہ اس کے ماتم کا یہاں پہ ذکر پایا جاتا ہے. اپنے لوگوں کے لیے وہ دکھی ہوتا تھا. جاگو اور دعا مانگو. دیکھو جسم تو کمزور ہے لیکن روح مستعد ہے، روح مستعد ہے لیکن جسم کمزور ہے. جاگو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. انہیں فکر تھی تم سب مجھے چھوڑ جاؤ گے. جیسے کہ برے کو جب مصیبت میں آتا ہے تو چرواہا چھوڑ جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے. جو اچھا چرواہا نہیں ہے وہ بھاگ جاتا ہے. لیکن تم مجھے چھوڑ جاؤ گے. ایک ماتم، ایک دکھ اس کے دل و دماغ کے اندر چھایا ہوا تھا.
تو یہ تیسرا نوحہ جو ہے ماتم جو ہے وہ مسیح کا ہے، جو کہ خدا کے اوپر بھی دکھی ہو کر وہ کہتا ہے مجھے کیوں چھوڑ دیا، پھر شاگردوں کو سنبھالتا ہے اور ان کو بتاتا ہے کہ کس طریقے سے آزمائش میں نہیں پڑنا، جاگے رہنا ہے اور گناہ میں نہیں گرنا۔ دیکھیے کئی دفعہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ مسیح جو تھا وہ ان بچوں کا قاتل تھا۔ اب آپ ایک بات سوچئے، اگر کوئی ٹیررسٹ آ کر ہمارے چرچ میں بیٹھ جائے اور پیچھے پیچھے پولیس آفیسر آ رہے ہیں، یہ ایک دم حکم دے دیں کہ وہ شخص جو ہے مل نہیں رہا، اسی میں آیا ہے اور سارے جو مسیحی لوگ ہیں ان کو مار دو، تو یہ ڈیسیژن یا فیصلہ اس کا صحیح ہوگا؟ اسی طریقے سے بچوں کی موت کا سبب مسیح نہیں تھا، بلکہ ہیرودیس کا غصہ تھا۔ جب اسے نہیں پکڑ پایا تو اس نے کہا سارے معصوم بچوں سے لے کے 2 سال تک کے سب کو قتل کروا دو۔ تو اس کا غصہ جو تھا وہ سبب تھا ان کی موت کا، اور پھر مسیح کی خاطر جو مرتا ہے وہ بچے تو ایک دم فرشتے بن گئے۔ جان دینے تو وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا، وہ تو آسمان پہ جا کر فرشتے بن گئے کلام مقدس کے مطابق ہم جانتے ہیں۔ اور یہاں پر کلام ہمیں بتاتا ہے مسیح بچوں کا قاتل نہیں، ہیرودیس کا غصہ جو تھا اس کا سبب تھا۔ مسیح کو ڈھونڈ نہیں پایا تو اس لیے قتل عام کرا دیا۔ آج ہمارا ماتم جو ہے وہ خوشی میں بدل جائے گا۔ کلام مقدس میں کہا ہے تمہارا ماتم جو ہے خوشی میں بدل جائے گا۔ تو ہمیں جو ہے کلام کے مطابق ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ ہمیں دعا کرنی ہے، اپنے آپ کو خدا کے لیے تیار رکھنا ہے، اور چاہے کتنی بھی مصیبت اور پریشانیاں آئیں ہمیں خدا کے لیے اپنی جان دینے تک وفادار رہنا ہے۔ یہی چیز جو ہے ہمیں نظر آتی ہے راما میں، آواز اور نوحہ اور زار زار رونا پایا جاتا ہے، لیکن یہ چند روزہ باتیں ہیں دنیاوی جسمانی، لیکن اس کے بعد ہمیشہ کی زندگی ہے۔ کاش خداوند ہمیں توفیق بخشے اور اپنے لیے بہتائش سے استعمال کرے۔ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آپ لوگ میرے سرمن کو سنتے ہیں، بہت سے ویوز سینکڑوں ملتے ہیں، لیکن کمنٹس مجھے 2-4 ہی نظر آتے ہیں۔ کمنٹس اگر ہوں تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کون سے میرے عزیز نے دیکھا ہے، اور مجھے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ مجھے خوشی ہوگی کہ اگر آپ اس کے لیے مجھے کمنٹس دیں اور خدا کا جلال ظاہر ہو۔ آئیے دعا کریں۔ پیارے خداوند تیرا شکر کرتے ہیں، تو نے ہماری خدمت کو سراہا ہے اور استعمال کر رہا ہے، آگے بھی استعمال کرنا اور ہم سب کو اپنی مہما کے لیے استعمال کرنا۔ تیرے ہی مقدس نام میں یہ مانگتے ہیں، آمین۔